नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मन अजमईन इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। आज इंशाअल्लाह ताला हम जुमले और नात मनूत के दरमियान के फ़र्क को समझने की कोशिश करेंगे और इसके साथ साथ हम ये सीखेंगे कि जुमलों को अरबी ज़बान में ट्रांसलेट कैसे किया जाता है। देखें, ये हैंड आउट का सफ़ा नंबर 20 है। आज इंशाअल्लाह ताला हम इन सारे जुमलों की ट्रांसलेशन करेंगे, लेकिन उर्दू में नहीं करेंगे बल्कि अरबिक में इनको ट्रांसलेट करेंगे और फिर इंशाअल्लाह ताला साथ साथ में आपको इनका उर्दू में तर्जुमा भी बताती जाऊंगी। इसकी वजह यह है कि उर्दू में मारिफा और नकरा की पहचान थोड़ी मुश्किल है, जबकि इंग्लिश और अरबिक में मारिफा और नकीरा अस्मा को पहचानना बहुत आसान हो जाता है। यानी इंग्लिश में हम क्या करते हैं, मारिफा इसम से पहले हम दा लगा देते हैं, जबकि नकीरा से पहले हम आ या ऐन लगा देते हैं, ठीक है ना। जबकि अरबी ज़बान में नकीरा इसम के आखिर में तनवीन आती है। यहाँ पे ममनू मिन सर्फ की बात नहीं हो रही बल्कि मुरब अस्मा की बात हो रही है ना। जो नॉर्मल अस्मा होते हैं उनके आखिर में तनवीन आती है, जबकि उनके मारफा इसम से पहले अल लगा दिया जाता है और तनवीन को ख़त्म कर दिया जाता है। इस अहम तरीन पॉइंट को अपने जहन में रखते हुए चलिए अभी इन जुमलों का तर्जुमा अरबी ज़बान में करते हैं। अब आपने करना ये है कि अपने सारे मसाइल को भूलकर पूरी तवज्जो से मेरी बातों पर गौर करना है। आपने अपनी ज़िंदगी के सारे मसाइल को बस थोड़ी देर के लिए भूल जाएं और पूरी तवज्जो, अपनी पूरी अटेंशन जो है ना इन जुमलों पर लगा दें। ठीक है, तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। आज इंशाअल्लाह ताला मैं ये कोशिश करूँगी कि आपको इन जुमलों की ट्रांसलेशन करना अपने तरीके से सिखाऊं, क्योंकि जब मैं ये कोर्स कर रही थी तो उस वक़्त मुझे ये समझ नहीं आ रहे थे। तो आज इंशाअल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगी कि ऐसा तरीका इख्तियार करूँ कि इन जुमलों का तर्जुमा करना आपके लिए इंतहाई आसान हो जाए। ठीक है ना। तो चलिए अल्लाह सुब्हाना व तआला का बबरकत नाम लेकर इसकी इब्तिदा करते हैं। चलिए आप मुझे बताइए कि इंग्लिश ज़बान में नकीरा की पहचान क्या होती है। जी हाँ, उससे पहले आ या एन लगाया जाता है तो हमें पता चल जाता है कि ये नकीरा है, यानी कि ये इनडेफिनेट है। और फिर मारफा यानी डेफिनेट की क्या पहचान है। जी हाँ, उससे पहले दा लगा दिया जाता है और ये दा हमें बताता है कि ये मारफा है। मैं अभी इंग्लिश टर्म्स को इस्तेमाल नहीं करूँगी, अरबिक टर्म्स को इस्तेमाल करूँगी ताकि हमारे जहन में बस वही बैठ जाएं। ठीक है, इंग्लिश और उर्दू तो हमें पता है। इसी वजह से मैंने यहाँ पर आ को सुर्ख रंग से लिखा है। इसी तरह जब हम इनका तर्जुमा करेंगे तो हम तर्जुमे में भी जो मारफा और नकीरा के साइंस हैं ना उन्हें हम रेड कलर से लिखेंगे ताकि हमें अच्छी तरह पता चल जाए कि कौन सा इसम मारफा है और कौन सा नकीरा। तो हम जानते हैं कि नात को इंग्लिश में एडजेक्टिव कहते हैं और इसे अरबी में नात मनूत भी कहा जाता है और सिफ्त मौसूफ भी कहा जाता है। उर्दू में हम इसे सिफ्त मौसूफ कहते हैं। मैं यहाँ पर सिर्फ अरबी के अल्फाज इस्तेमाल करूँगी ताकि आपके जहन में वही बैठ जाएं। ठीक है, तो इंग्लिश और उर्दू दोनों में जब हम नात मनूत बनाते हैं तो हम नात पहले लिखते हैं और मनूत को बाद में लिखते हैं।
لیکن عربی زبان میں اس کے الٹ ہوتا ہے، منوط کو پہلے لکھا جاتا ہے اور نعت کو بعد میں لکھا جاتا ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ انگلش زبان میں جب ہم یہ آ لکھتے ہیں نا تو یہ نعت اور منوط دونوں کے لیے کافی ہوتا ہے۔ ہم یہ نہیں لکھتے a big a book، بلکہ ہم کہتے ہیں a big book۔ اسی طرح اردو میں بھی ہم کہتے ہیں ایک بڑی کتاب۔ تو اس صورت میں یہ آ جو ہے ان دونوں کے لیے کافی ہوتا ہے، لیکن عربی زبان میں ایسا نہیں ہے۔ عربی زبان میں نعت منوط جب ہم بناتے ہیں تو نعت کے اوپر بھی ہم نے معرفہ یا نکرہ کا نشان لگانا ہوتا ہے اور منوط پہ بھی لگانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایک بات تو یہ ہے کہ عربی زبان میں منوط پہلے آتا ہے اور نعت بعد میں آتی ہے، ٹھیک ہے؟ اسے آپ یاد رکھیں۔ اور دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ ہم نے معرفہ یا نکرہ کا جو سائن ہے نا وہ نعت منوط دونوں پہ لگانا ہوتا ہے۔ انگلش میں پہلے ہم آ لکھ لیتے ہیں جو ان دونوں کے لیے کافی ہوتا ہے، نعت اور منوط دونوں کے لیے کافی ہوتا ہے، لیکن عربی میں ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو چلیے ابھی اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے آگے چلتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں، سب سے پہلے ہم a big book کو دیکھیں گے، اس کا ترجمہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو فی الحال یہاں پر جو میں نے یہ ریڈ کلر سے الفابیٹس لکھے ہوئے ہیں نا، آپ ان کو بھول جائیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ بک کو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ تو عربی زبان میں بک کی ٹرانسلیشن ہوگی کتاب اور بگ کی کبیر۔ ہم جانتے ہیں کہ انگلش اور اردو میں نعت پہلے آتی ہے اور منوط بعد میں آتا ہے، لیکن عربی زبان میں منوط پہلے آئے گا اور نعت بعد میں آئے گی، یہ چینج آئے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ بگ پہلے آیا نا تو ہم نے اسے بعد میں لکھ دیا ہے اور بک کو ہم نے پہلے لکھ دیا ہے، تو یہ ہو گیا کتاب اور کبیر۔ تو اب مجھے اسے نکرہ بنانا ہے۔ عربی زبان میں کسی اسم کو نکرہ بنانے کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ اس کے آخر میں تنوین لگا دی جاتی ہے، تو ہم ان دونوں کے آخر میں تنوین لگا دیں گے۔ اب اس کے معنی ہو گئے a big book، کتابٌ کبیرٌ، ٹھیک ہے؟ چلیے ابھی آگے جملے کو دیکھتے ہیں۔ آگے ہے اینڈ اے اسمال پین، تو اینڈ کا ترجمہ ہو جائے گا واہ، اور اسمال پین کو دیکھیں، اب ہم پین کو پہلے لے آئیں گے، اسمال کو بعد میں لے آئیں گے۔ تو پین کو عربی زبان میں قلم کہتے ہیں اور اسمال کو صغیر کہتے ہیں۔ انگلش میں دیکھیں پین بعد میں آتا ہے، لیکن عربی زبان میں ہم منوط کو پہلے لکھیں گے اور نعت کو بعد میں لکھیں گے۔ تو اب میں نے ان دونوں کو نکرہ بنانا ہے، تو میں کیا کروں گی؟ قلم صغیر۔ اب آپ کو سمجھ آیا؟ اگر جملے میں آ جائے گا تو آپ اس کا ترجمہ عربی زبان میں کرتے ہوئے اسم کے آخر میں تنوین لگا دیں گے، ٹھیک ہے؟ تو کتابٌ کبیرٌ کون سا مرکب ہے؟ جی ہاں، یہ نعت منوط ہے۔ نعت منوط کی ایک سب سے بڑی نشانی یہ بھی ہے کہ یا تو دونوں نکرہ ہوں گے یا دونوں معرفہ ہوں گے۔ اگر یہ ایک جملہ ہوتا تو یہ کچھ یوں ہوتا، الکتاب کبیر، پھر اس کا ترجمہ ہوتا دا بک از بگ، ٹھیک ہے؟ کتاب بڑی ہے۔ اور اسی طرح قلم صغیر کو دیکھیں، یہ بھی نعت منوط ہیں۔ اگر یہ جملہ ہوتا تو اس صورت میں اس کا مبتدا تو معرفہ ہوتا لیکن خبر نکرہ ہوتی۔ تو اب ایسا کرتے ہیں کہ اس کا ترجمہ اردو میں کر لیتے ہیں۔ تو اردو میں ہم کیسے اس کا ترجمہ کریں گے؟ اردو میں ترجمہ کرنے کے لیے دیکھیں، ہم اس کتابن کو اس طرف لے آئیں گے اور کبیرون کو ہم اس طرف لے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس کا ترجمہ ہو جائے گا
ایک بڑی کتاب. اور اب اس کو بھی جگہ تبدیل کر دیں دونوں کی. ایک چھوٹا پین. تو اس طرح ہم جملے کا انگلش سے عربی میں اور عربی سے اردو میں ترجمہ کریں گے. میں نے اکثر اسٹوڈنٹس کو دیکھا ہے کہ وہ جب ان کو کوئی اسائنمنٹ ملتی ہے نا تو وہ پریشان ہوتی ہیں. کبھی ایک کو کہتی ہیں کہ ہمیں اسے سالو کر کے دے دیں، کبھی دوسرے کو کہتی ہیں. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں اپنی اسائنمنٹ خود حل کرنی چاہیے تاکہ ہمیں اس کی پریکٹس ہو. اگر ہمیں کوئی اور اس کو سالو کر کے دے دے گا تو ہمیں تو کوئی پریکٹس نہیں ہوگی نا. ہم تو علم نہیں سیکھیں گے. اس لیے علم سیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی اسائنمنٹ کو خود کریں، خواہ وہ صحیح ہو یا غلط ہو. آپ نے کوشش کرنی ہے، اور جب آپ کوشش کریں گے تو پھر انشاءاللہ آہستہ آہستہ سیکھتے جائیں گے. چلیے اب اس دوسرے جملے کو دیکھتے ہیں. اس دوسرے جملے میں دیکھیں لکھا ہوا ہے دا بگ بک. یہ دا جو ہے یہ بگ بک کے معرفہ ہونے کی علامت ہے. انگلش میں جب کسی ناؤن سے پہلے دا آ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ معرفہ ہے، یعنی کہ ڈیفینیٹ ہے. ٹھیک ہے، تو چلیے ابھی میں اس کا ترجمہ عربی میں کرتی ہوں. تو عربی زبان میں بک کو ہم کتاب کہیں گے اور بگ کو ہم کبیر کہیں گے. لیکن اب مجھے اس میں دا کے میننگ بھی لانے ہیں. دا نے ہمیں بتا دیا کہ یہ بگ بک جو ہے یہ معرفہ ہے. میں انگلش ٹرمز نہیں استعمال کروں گی، میں اسے ڈیفینیٹ نہیں کہوں گی، میں عربی میں بولوں گی تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آئے میری بات. تو دا نے ہمیں بتا دیا کہ یہ بگ بک جو ہے یہ معرفہ ہے. تو اب مجھے اس کتاب اور اس کبیر کو بھی معرفہ میں تبدیل کرنا ہے. تو اب میں کیا کروں؟ اب میں ایسا کروں گی کہ اس کتاب سے پہلے میں ال لگا دوں گی اور اس کے آخر میں میں ایک دمہ لگا دوں گی، تنوین کو ختم کر دوں گی. ٹھیک ہے، اسی طرح کبیرن کو معرفہ کرنے کے لیے مجھے اس کے سامنے بھی ایک ال لگانا ہوگا اور اس کی تنوین کو بھی میں ختم کر کے ایک دمہ لگاؤں گی. تو اب یہ ہو گیا الکتابو الکبیرو، جس کے معنی ہیں دا بگ بک، اور اس کا اردو میں ترجمہ ہوگا بڑی کتاب. آگے ہے اینڈ دا اسمال پین. اینڈ کا ترجمہ تو بہت آسان ہے. اینڈ کا ترجمہ ہم کرنے کے لیے ایک وا لگا دیں گے اس کے درمیان. ٹھیک ہے، حرف و عطف وا. اور پھر اب میں نے کہنا ہے دا اسمال پین. تو پھر پین کا ترجمہ پھر ہم قلم کریں گے اور اسمال کا ترجمہ ہم صغیر کریں گے. ٹھیک ہے، ہم منوط کو پہلے لے آئیں گے اور نعت کو بعد میں لے جائیں گے. اب اس قلم اور صغیر کو میں نے دا اسمال پین میں تبدیل کرنا ہے. تو میں اس کے سامنے پھر اسی طرح ال لگا دوں گی. ٹھیک ہے، ال لگا دیا میں نے. القلم الصغیر. ٹھیک ہے، جب ہم ادھر ال لگا دیں گے صغیر سے پہلے تو ہم ادھر پھر اسے الصغیر پڑھیں گے. ٹھیک ہے، ادھر تشدید آ جائے گی. پھر یہ تو تجوید کا مسئلہ ہے. تو یہ ہو جائے گا والقلم الصغیر، والقلم الصغیر. اس کے آخر میں بھی پھر ہم ایک دمہ لگا دیں گے. ٹھیک ہے، تنوین نہیں آئے گی. تو اب اس کا اردو میں ترجمہ کرنے کے لیے ہم نعت کو پہلے لکھیں گے اور منوط کو بعد میں. تو اس کے معنی ہو جائیں گے اور چھوٹا پین. تو اب آپ دیکھیں گے کتنی آسانی سے ہم نے اس کا ترجمہ کر دیا. اب جب آپ اسے دور سے بھی دیکھیں گے نا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس میں دیکھو ریڈ کلر سے ال لکھا ہوا ہے نا، تو یہ دونوں معرفہ ہیں. اسی طرح القلم الصغیر میں بھی دیکھیں ال آیا ہوا ہے تو یہ بھی دونوں معرفہ ہیں. اسی طرح کتابن کبیرن کے آخر میں اس تنوین کو میں نے سرخ رنگ سے لکھا ہوا ہے. آپ دور سے ہی دیکھ کر سمجھ سکتے ہیں کہ یہ دونوں نکیرہ ہیں. یہاں پر اس والے کالم میں میں نے
آ، این اور دا کو ریڈ کلر سے لکھا ہوا ہے، جس کی وجہ سے یہاں پہ بھی آپ کو معرفہ اور نکرہ کی آسانی سے پہچان ہو سکے گی۔ تو اس طرح ہم باقی جملوں کو بھی اسی طرح سالو کریں گے، جس کی وجہ سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے اس طرح کے جملوں کی ٹرانسلیشن کرنا بہت آسان ہو جائے گا انشاءاللہ۔ چلیے ابھی تیسرے جملے پر آ جاتے ہیں۔ A new desk۔ تو پہلے ہم منوط کو لکھیں گے یعنی کہ مکتب لکھیں گے، اور پھر اس کے بعد اس کی نعت لکھیں گے یعنی کہ جدید۔ اب اس میں ہم نے اس آ کے میننگ کو لانا ہے، ٹھیک ہے، ہم نے اسے نکرہ کرنا ہے، تو ہم کیا لکھیں گے؟ مکتبن جدیدن۔ کتنی آسانی سے دیکھیں ترجمہ ہو گیا، مکتبن جدیدن۔ چلیے ابھی اینڈ کا ترجمہ تو ہو گیا واہ، یہ تو آپ کو اچھی طرح پتہ ہے۔ اب ہم نے لکھنا ہے دا اولڈ اسکول۔ اب یہاں پہ مدرسہ چونکہ مؤنث ہے نا، اس لیے ہم اس کی خبر کو بھی مؤنث لائیں گے۔ اب یہاں بھی دیکھیں دا کا میننگ مجھے لانا ہے، تو دا کا میننگ لانے کے لیے میں مدرسہ سے پہلے بھی ال لگا دوں گی، ٹھیک ہے، اور اس قدیمہ سے پہلے بھی میں ال لگا دوں گی۔ اس ال کی وجہ سے مدرسہ کے آخر میں تنوین ختم ہو جائے گی، ایک دمہ رہ جائے گی، اور القدیمہ تو ہو جائے گا، ایک دمہ ادھر بھی آ جائے گی۔ تو اب دیکھیں والمدرسۃ القدیمۃ، یہاں پہ دیکھیں کہ والمدرسۃ منوط ہے اور القدیمۃ اس کی نعت ہے، اس لیے دیکھیں دونوں کے آخر میں گولتا آیا ہے، دونوں مؤنث واحد ہیں، تو اس کے معنی ہو گئے دا اولڈ اسکول۔ اس مکتبن جدیدن کا ترجمہ اردو میں یوں ہوگا کہ ایک نئی میز۔ پہلے ہم نعت کو لائیں گے پھر منوط کو لائیں گے۔ والمدرسۃ القدیمۃ، اور پرانا اسکول۔ اردو میں معرفہ کی پہچان کے لیے کوئی سائن نہیں لگایا جاتا، یہی وجہ ہے کہ میں کہتی ہوں کہ انگلش اور عربی زبان میں معرفہ اور نکرہ کو پہچاننا زیادہ آسان ہے۔ چلیے ابھی اگلے جملے کی طرف آ جاتے ہیں۔ چوتھا جملہ ہے a small pen۔ اب ہم پہلے منوط کو لے آئیں گے یعنی کہ پین کو، تو ہم نے یہاں پر قلم لکھ لیا، اور پھر اس کی نعت کو ہم لے آئے یعنی کہ صغیر کو۔ ابھی پھر ہم نے اس قلم اور صغیر میں اس آ کا معنی ڈالنا ہے، یعنی دونوں کو نکرہ کرنا ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ قلم صغیر، آ گیا اس میں، ٹھیک ہے۔ اب آگے ہے اینڈ دا اسمال بک۔ تو اب یہاں پر دیکھیں کہ ہم نے اینڈ دا اسمال بک کا ترجمہ کرنے کے لیے ہم نے سب سے پہلے وا لکھا، اینڈ کا ترجمہ کیا، ٹھیک ہے، حرف وطف لکھ دیا۔ اس کے بعد ہم نے منوط کو لکھا یعنی کتاب کو لکھا، اور پھر نعت کو لکھا یعنی صغیر کو لکھا۔ تو اب اس میں دا کا معنی لانے کے لیے ہم ادھر ال لگا دیں گے، الکتاب، ٹھیک ہے، تنوین ختم ہو جائے گا یہاں پہ، اور یہاں پر آ جائے گا الصغیر۔ پھر اس سواد پہ تو تشدید آ جائے گی نا، اور یہاں پہ آخر میں ایک دمہ آ جائے گا۔ چلیے میں ایسا کرتی ہوں، اسے ادھر ایک تشدید بھی لگا دیتی ہوں، ٹھیک ہے، تو یہ ہو جائے گا والکتاب الصغیر۔ تو اس جملے کے معنی ہوں گے ایک چھوٹا پین اور چھوٹی کتاب۔ اب ایک نہیں آئے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ ال آ گیا ہے، اب یہ معرفہ ہے، تو معرفہ کا ترجمہ ہم یوں کریں گے اردو میں، اور چھوٹی کتاب، ٹھیک ہے، یہ اس کا ترجمہ ہوگا۔ چلیے ابھی پانچویں جملے پر آ جاتے ہیں۔ پانچواں جملہ ہے دا اولڈ ہاؤس۔ ہاؤس کو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ بیت،
پہلے ہم منوط کو لائیں گے، اور اولڈ کو عربی زبان میں کیا کہیں گے ہم؟ قدیم. تو بھی ہم نے اسے معرفہ بنانا ہے کیونکہ دا آیا ہوا ہے، تو یہ ہو جائے گا البیت القدیم، یعنی کہ دا اولڈ ہاؤس. اب آگے ہے اینڈ اے نیو ڈور. اینڈ اے نیو ڈور، اینڈ وا ہو گیا، اور نیو ڈور. اب ہم پہلے ڈور کا ترجمہ کریں گے، باب. ڈور کا ترجمہ ہو گیا باب، اور نیو کا ترجمہ کیا ہو گیا؟ جدید. تو ا نیو ڈور کے لیے اب ہم پھر اسے نکرہ بنائیں گے اور اس کے آخر میں تنوین لگا دیں گے، اور اسی طرح جدیدن کے آخر میں بھی تنوین آ جائے گی. ٹھیک ہے، تو نعت منوط جو ہے نا وہ دونوں سیم ہوتے ہیں، یا دونوں نکرہ ہوتے ہیں یا دونوں معرفہ ہوتے ہیں. تو اب دیکھیں اگر بابن کو میں نے نکرہ کیا ہے تو جدیدن بھی نکرہ ہوگا. یہاں پہ دیکھیں البیتو کو میں نے معرفہ کیا ہے تو یہ القدیمو بھی معرفہ ہو گیا. تو اس کا ترجمہ ہوگا البیت القدیم و باب جدید، یعنی کہ اردو میں اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ قدیموں کو پہلے لائیں گے، پرانا گھر اور ایک نیا دروازہ. غور کریں کہ یہ سارے جو ہیں نا نعت منوط ہیں. ابھی تک یہ اوپر جو بھی ہم نے لکھے یہ سب نعت منوط ہیں، کوئی بھی مکمل جملہ نہیں ہے. مکمل جملہ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ مبتدا اور خبر دونوں ہوں. تو یہاں پہ دیکھیں یہ سب جو ہیں وہ صرف نعت منوط ہیں، مبتدا اور خبر دونوں موجود نہیں ہیں. چلیے ابھی اگلے جملے پر چلتے ہیں. اب تو آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. ٹھیک ہے، اب جلدی جلدی کرتے ہیں. دا ٹال بوائے، سب سے پہلے ہم بوائے کو لکھیں گے. ٹھیک ہے، کیا لکھیں گے ہم؟ ولد. اور ٹال کا ترجمہ کیا ہوگا؟ طویل. تو یہاں پہ ہے دا ٹال بوائے. دا کا ترجمہ لانے کے لیے ہم یہاں پر ال لگا دیں گے، الولد الطویل. اسے ہم یوں پڑھیں گے الولد الطویل. ادھر ہم تجوید کے حساب سے تشدید لے آئیں گے، ایک تشدید. ٹھیک ہے، الولد الطویل. آگے ہے اینڈ اے شارٹ گرل، تو اینڈ کے لیے وا آ گیا. تو اب یہ یہاں پر ہے ا شارٹ گرل، اس لیے وا بنتن نکرہ بنا دیں گے اس کو ہم، اور کثیرتن. دیکھیں الحمدللہ اس ریڈ کلر کی وجہ سے ہمیں کتنی آسانی ہو رہی ہے، ہم آسانی سے نکرہ اور معرفہ کو پہچان رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ دیکھیں یہ دونوں نعت منوط ہے، دونوں کے اعراب سیم ہیں. ادھر دیکھیں نعت منوط ہے، دونوں میں ال آیا ہوا ہے، دونوں کے آخر میں تنوین نہیں ہے نا. تو یہ ساری نشانیاں ہوتی ہیں نعت منوط کی. چلیے اب آگے چلتے ہیں. آگے ہے دا ٹال گرل، دا آ گیا نا، تو پہلے تو ہم بنت لکھیں گے، اور ٹال کا ترجمہ کیا کریں گے؟ طویل. اب دیکھیں بنت آیا ہے نا، تو اب ہم اسے طویلہ کر دیں گے. تو اب دیکھیں دا آیا ہوا ہے، اس دا کو لانے کے لیے اب ہم اس کے آخر میں تنوین نہیں لائیں گے، ال لگا دیں گے. تو البنتو الطویلتو. یہ حروف شمسی ہے نا، اس لیے یہ ہو جائے گا البنت الطویلتو، یہاں پہ تشدید آ جائے گی. آگے ہے اینڈ دا اسمال بوائے. اینڈ دا اسمال بوائے، اینڈ کے لیے ہم کیا کریں گے؟ وا لگا دیں گے سمپل. اور اسمال بوائے کو دیکھیں، پہلے ہم بوائے کا ترجمہ لکھیں گے، ولد. اسمال کا ترجمہ صغیر. اب یہاں پہ دیکھیں دا اسمال بوائے ہے، اس لیے یہاں پہ بھی ہم ال لگا دیں گے، الولدو الصغیر. ہو گیا نا ترجمہ. اس کا اردو میں ترجمہ ہوگا طویل قامت لڑکی اور پست قامت لڑکا، لمبی لڑکی اور چھوٹا لڑکا. اس طرح بھی ہم اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، چلیے آگے چلتے ہیں. اب اگلا جملہ ہے این اولڈ چیئر اینڈ دا نیو روم. تو چیئر کو عربی زبان میں ہم کہیں گے کرسی،
اور اولڈ کو ہم قدیم کہیں گے۔ دیکھیں اس سے پہلے این لگا ہوا ہے، یعنی کہ یہ ناکرہ ہے، تو اس نعت منوط کو بھی نکرہ بنانے کے لیے میں اس کے آخر میں تنوین لگا دوں گی، کرسیٌ قدیم، ٹھیک۔ اور آگے ہے اینڈ دا نیو روم۔ روم کو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ غرفہ۔ اب دیکھیں یہ غرفہ جو ہے یہ مؤنث ہے، اس لیے اس کی جو نعت ہوگی نا وہ بھی مؤنث ہوگی۔ تو یہاں پہ دیکھیں یہ دا نیو روم ہے، یعنی کہ یہ دونوں معرفہ ہیں، تو ان دونوں کو معرفہ بنانے کے لیے بھی میں ان کے سامنے اس طرح کر کے ال لگا دوں گی، تو یہ ہو جائے گا والغرفۃ الجدیدۃ۔ غرفہ کو دیکھیں یہ مؤنث واحد ہے، اس لیے میں نے اس کی نعت کو بھی مؤنث واحد بنایا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ہو جائے گا والغرفۃ الجدیدۃ۔ چلیے اگلے جملے پر چلتے ہیں۔ اگلا جملہ ہے دا بگ گرل۔ سب سے پہلے آپ گرل کا ترجمہ کریں۔ گرل کا ترجمہ کیا ہوگا؟ بنت۔ اور پھر آپ بگ کا ترجمہ کریں، مؤنث ہے اس لیے کبیرہ آئے گا۔ اب دیکھیں دا بگ گرل ہے نا، تو دا کے معنی لانے کے لیے ہم یہاں پر ال لگائیں گے، تو یہ ہو جائے گا البنت الکبیرۃ، نعت منوط، یعنی کہ بڑی لڑکی۔ اور آگے ہے اینڈ دا اسمال بوائے۔ بوائے کے لیے آئے گا ولد اور اسمال کے لیے پھر صغیر آئے گا۔ اب یہاں پہ دیکھیں دا اسمال بوائے ہے، اس لیے اب ہم ان دونوں کو بھی معرفہ بنا دیں گے، الولد الصغیر والولد الصغیر۔ تو اس کے معنی ہوں گے بڑی لڑکی اور چھوٹا لڑکا۔ اردو میں ترجمہ کرتے وقت ہم پہلے نعت کو لے آئیں گے اور پھر بعد میں منوط کو لائیں گے، تو ہم الکبیرۃ کا ترجمہ پہلے کریں گے اور بنتو کا بعد میں کریں گے۔ اسی طرح الصغیر کا ترجمہ پہلے کریں گے اور الولد کا ترجمہ بعد میں کریں گے۔ چلیے ابھی نمبر 10 پر آ جاتے ہیں۔ یہاں پر لکھا ہوا ہے دا شارٹ چیئر، تو دیکھیں منوط جو ہے وہ چیئر ہے، یعنی کہ کرسی ہے، اور یہاں پر یہ جو شارٹ ہے نا یہ اس کی نعت ہے، یعنی ایڈجیکٹیو ہے، تو چیئر کا ترجمہ ہوگا کرسی اور شارٹ کا ترجمہ ہوگا کثیر۔ تو اب ہم نے اس میں دا کا معنی لانا ہے، یعنی کہ ہم نے ان دونوں کو معرفہ بنانا ہے۔ تو اب میں کیا کروں؟ مجھے امید ہے کہ ابھی آپ سب اس کا جواب اچھی طرح دے سکتے ہیں۔ تو اب ہم کیا کریں گے؟ اب ہم ان دونوں کے شروع میں ال لگا دیں گے اور آخر میں دمہ لگا دیں گے، الکرسی القصیر، ٹھیک ہے۔ اب یہ دونوں معرفہ ہو گئے، نعت منوط بن گئے، ٹھیک ہے۔ تو اب آگے ہے اینڈ اے لانگ ڈیسک۔ اینڈ کا ترجمہ تو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے۔ تو ڈیسک کو ہم عربی زبان میں مکتب کہتے ہیں اور لانگ کو طویل، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم نے اس میں آ کو شامل کرنا ہے، یعنی ان دونوں کو ناکرہ بنانا ہے، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ مکتب طویل۔ تو الحمدللہ ہمارا اس جملے کا بھی ترجمہ مکمل ہو گیا، اور اس کے معنی اردو میں ہوں گے چھوٹی کرسی اور ایک لمبا ڈیسک۔ ڈیسک کو ہم میز بھی کہہ سکتے ہیں۔ نمبر 11 ہے اے بگ بک۔ تو بک کو ہم کتاب لکھیں گے اور بگ کو ہم کبیر لکھیں گے۔ اب ہم نے اس میں آ کے میننگ کو ڈالنا ہے،
یعنی کہ ان دونوں کو ہم نے نکرہ کرنا ہے. تو ہم کیا کریں گے؟ کتابن کبیرن، یعنی ایک بڑی کتاب. اب آگے ہے آن اے بگ بک. تو آن کا ترجمہ کیا ہوگا؟ آن کا ترجمہ ہوگا علی. اور اب میں نے لکھنا ہے اے بگ بک. تو پھر میں پہلے بک کو لکھوں گی اور پھر بگ کو لکھوں گی. تو یہاں پہ دیکھیں آن کا ترجمہ ہم نے علی سے کیا اور پھر بک کا ترجمہ ہم نے کتاب کر دیا اور بگ کا ترجمہ ہم نے کبیر کر دیا. اب ہم نے اس میں آ کے میننگ کو ڈالنا ہے. تو اب سمپلی میں کیا کروں گی؟ جی نہیں، دمہ نہیں آئے گا. ابھی اس کے نیچے کسرہ کی تنوین آئے گی. کیوں آئے گی؟ کیونکہ دیکھیں اس علی نے اس کتاب کو مجرور کر دیا. علی یہاں پر حرف جر ہے اور کتاب یہاں پر اسم مجرور ہے. اور پھر اس کی نعت کو دیکھیں، اس کی نعت بھی مجرور ہو گئی. تو اس طرح سے یہ ہو گیا علی کتاب کبیر، یعنی کہ ایک بڑی کتاب پر. نامکمل جملہ ہے، ٹھیک ہے نا. اگلا سنٹینس ہے دا اسمال اسکول. تو یہاں پہ اسکول کا ترجمہ ہم نے کر دیا مدرسہ اور اسمال کا ترجمہ ہم نے صغیر کی جگہ صغیرہ کیا. کیوں کیا؟ کیونکہ دیکھیں مدرسہ جو ہے نا یہ مؤنث واحد ہے، اس لیے اس کی نعت بھی مؤنث واحد ہی ہوگی. تو اب ہم نے اس میں دا کو شامل کرنا ہے. تو ہم کیا کریں گے؟ ہم مدرسہ سے پہلے ال لگا دیں گے اور اس کے آخر میں ایک دمہ لگا دیں گے. اسی طرح صغیرتو سے پہلے بھی ہم ایک ال لگا دیں گے اور آخر میں ایک دمہ لگا دیں گے. تو یہ ہو جائے گا المدرسۃ الصغیرۃ، جس کا اردو میں ترجمہ ہوگا چھوٹا اسکول. آگے ہے ان دا اسمال اسکول. اب دیکھیں وہی دا اسمال اسکول تھا، اسی سے پہلے انہوں نے ان لگا دیا ہے، یعنی کہ ایک حرف جر آ جائے گا. ان کو عربی زبان میں ہم کیا کہیں گے؟ فی. اب پھر ہم نے اسکول کا ترجمہ مدرسہ کر دیا اور اسمال کا ترجمہ صغیرہ کر دیا. لیکن اب پھر ہم دا کو اس میں ڈالیں گے تو ہم نے چلیے دا کو ڈال دیا، یعنی کہ ال لگا دیا. اس طرف بھی ہم ال لگا دیں گے، ٹھیک ہے. یعنی کہ ہم نے ان دونوں کو معرفہ کر دیا. اس میں ہم دا کے میننگ کو لے آئے. لیکن ایک مسئلہ ہے کہ اب آخر میں ہم کیا لگائیں؟ ادھر دمہ لگائیں؟ نہیں نا، ابھی فی آ گیا نا، اس لیے المدرسۃ المدرستی میں بدل جائے گا. اسی طرح الصغیرۃ الصغیرتی میں بدل جائے گا. یہاں پہ دیکھیں کہ یہ وہی المدرسۃ الصغیرۃ تھا. فی جب آ گیا اس سے پہلے تو اس میں ایک اور تبدیلی آ گئی کہ اس کا یہ دمہ جو ہے یہ اس کسرہ میں تبدیل ہو گیا، ادھر بھی کسرہ آ گیا. تو دیکھیں اسے سمجھانے کے لیے انہوں نے یہاں پہ فی لکھا تھا تاکہ ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے کہ یہ جو ہے نا المدرسہ اور الصغیرہ مرفوع اس لیے ہیں کہ ان سے پہلے کوئی چیز نہیں آئی ہے، یہ جملے کے شروع میں آئے ہوئے ہیں، ان سے پہلے کوئی حرف جر وغیرہ نہیں ہے، اس لیے یہ نارمل طریقے سے مرفوع ہیں، یہ ان کی نارمل حالت ہے. لیکن ہم نے یاد یہ رکھنا ہے کہ پھر جب حرف جر آ جائے گا تو پھر وہ اپنے بعد آنے والے اسم کو مجرور کر دے گا. فی نے مدرسہ کو مجرور کیا اور پھر مدرسہ نے صغیرہ کو مجرور کیا. اور اب اس کے معنی ہیں چھوٹے اسکول میں. چلیے ابھی اگلے جملے پر آ جاتے ہیں. فرام دا اولڈ ڈیسک. اب دیکھیں انہوں نے شروع میں ہی حرف جر لگا دیا، تو ہم سب سے پہلے فرام کا ترجمہ کریں گے. فرام کا کیا ترجمہ ہوگا؟ فرام کا ترجمہ ہوگا من، اور پھر ڈیسک کا ترجمہ ہوگا مکتب، اور پھر اولڈ کا ترجمہ ہوگا قدیم. تو اب پھر ہم اس میں دا کا میننگ لانے کے لیے یعنی نے معرفہ بنانے کے لیے ال لگا دیں گے. ٹھیک ہے، دونوں سے پہلے ہم نے ال لگا دیا، مسئلہ ختم. لیکن
اس من کی وجہ سے پھر ہم یہاں پر دمہ نہیں لگائیں گے بلکہ کسرہ لگا دیں گے. اسی طرح القدیمی ہو جائے گا. تو فرام دا اولڈ ڈیسک کا ترجمہ ہو جائے گا من المکتب القدیمی. تو اس کا ترجمہ اردو میں ہو جائے گا پرانے ڈیسک سے یا پرانی میز سے. اور پھر دیکھیں یہاں پہ ہم فل اسٹاپ لگا دیں گے. اور آگے ہے آن دا نیو چیئر. تو آن کے لیے ہم کیا لکھیں گے؟ آن کے لیے ہم الا لکھیں گے. چیئر کا ترجمہ ہو جائے گا کرسی، اور نیو کا کیا ہوگا؟ جدید. تو اس کا اردو میں ترجمہ ہو جائے گا نئی کرسی پر. آگے ہے این اولڈ ہاؤس. تو سب سے پہلے ہم ہاؤس لکھیں گے یعنی کہ بیت، اور اس کے بعد ہم اولڈ کا ترجمہ لکھیں گے یعنی قدیم. چلیے ابھی ہم نے اس میں این کا ترجمہ ڈالنا ہے. تو یہ کیا ہو جائے گا؟ بیتن قدیمن. فل اسٹاپ ہے اس لیے میں بھی لگا دوں گی یہاں پہ فل اسٹاپ. تو اردو میں اس کے معنی ہو جائیں گے ایک پرانا گھر یا کوئی پرانا گھر. آگے ہے ان دا نیو اسکول. تو ان کے لیے ہم فی لکھیں گے. اب ہم نے اسکول کا ترجمہ کرنا ہے تو یہ ہو جائے گا مدرسہ. اور اب میں نے نیو کا ترجمہ لکھنا ہے پھر جدید. تو نیو کا ترجمہ میں نے جدید کی جگہ جدیدہ لکھا کیونکہ یہ میں مدرسے کے لیے لکھ رہی ہوں، اور مدرسہ مؤنث واحد ہے اس لیے اس کی نعت بھی مؤنث واحد ہوگی. تو چلیے ابھی پھر اس میں ہم دا کے میننگ کو ڈال دیتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی اسے معرفہ بنا دیتے ہیں. تو معرفہ بنانے کے لیے ہم کیا کریں گے؟ ال لگا دیں گے. ٹھیک ہے، یہاں پہ بھی نعت میں بھی ال آ جائے گا. اور فی کی وجہ سے اس کے آخر میں دمہ کی جگہ کسرہ لگا دیں گے، اور پھر اس کی نعت کو بھی مجرور کر دیں گے. تو یہ ہو گیا فی المدرسۃ الجدیدتی، یعنی کہ بیتن قدیمن کا ترجمہ ہوگا ایک پرانا گھر. فی المدرسۃ الجدیدتی کا ترجمہ ہم یہاں سے شروع کریں گے، نئے اسکول میں. ٹھیک ہے، ترجمہ کرنا بھی سیکھ لینا. آپ کی اسائنمنٹ میں آپ کو ترجمہ کرنا دیا جاتا ہے نا عربی زبان کا، تو اس میں بھی آپ کو آسانی ہوگی. چلیے آگے دیکھتے ہیں. اگلا جملہ ہے a big knife and the long key. تو ہم نے پہلے لکھنا ہے a big knife. a big knife کے لیے ہم کیا لکھیں گے؟ چاقو کو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ سکین. قرآن پاک میں بھی آیا ہے. تو چاقو کا ترجمہ ہو گیا سکین، اور بگ کا ترجمہ ہو گیا کبیر. تو یہاں پہ آیا ہوا ہے نا، اس لیے ہم ان دونوں کو بھی نکرہ بنا دیں گے. تو یہ ہو جائے گا سکین کبیر. سکین کبیر و دا لانگ کی. دا لانگ کی کو دیکھیں، ہم پہلے کی کا ترجمہ کریں گے. مفتاح چابی کو کہتے ہیں نا، اس لیے ہم اس کا ترجمہ لکھیں گے مفتاح، اور لانگ کا ترجمہ کریں گے ہم طویل. تو اب ان دونوں کو ہم نے معرفہ کرنا ہے کیونکہ یہاں پہ دیکھیں دا آیا ہوا ہے، اس لیے ہم نے ان دونوں کو بھی معرفہ کرنا ہے. چلیے جلدی سے اسے معرفہ بناتے ہیں. المفتاح الطویل. یہاں پر یہ تشدید آ جائے گی. ٹھیک ہے، تو یہ ہو جائے گا والمفتاح الطویل. سکین کبیر کا مطلب ہوگا ایک بڑا چاقو. ٹھیک ہے، ایک آ جائے گا نا کیونکہ اس کے آخر میں دیکھیں تنوین ہے، نکرہ ہے. اور والمفتاح الطویل کے معنی ہوں گے اور لمبی چابی. نمبر 16 ہے آن دا شارٹ بوائے. ہم سب سے پہلے آن کا ترجمہ کریں گے. آن کا کیا ترجمہ ہوگا؟ الا. اب ہم بوائے کا ترجمہ کریں گے. بوائے کا ترجمہ ہو جائے گا ولد.
شارٹ کا ترجمہ ہوگا قصیر۔ ابھی دیکھیں یہاں پہ چونکہ دا آیا ہے اس لیے یہاں پہ بھی ہم ال شامل کر دیں گے، اور یہاں پر بھی ہم ال کو شامل کر دیں گے۔ تو الا کی وجہ سے ادھر کسرہ آ جائے گی اور یہاں پہ بھی کسرہ آ جائے گی، تو علل ولد القصیری، پس قامت لڑکے پر یا چھوٹے لڑکے پر۔ میں نے یہاں پہ صغیر اس لیے نہیں لگایا کہ میرا خیال ہے اسمال کا ترجمہ صغیر ہوگا نا، وہ زیادہ بہتر ہے، تو شارٹ کا ترجمہ میرا خیال ہے کثیر زیادہ بہتر ہے۔ یہاں پہ فل اسٹاپ ہے، ٹھیک ہے، اور آگے ہے فرام این اولڈ فرینڈ، تو فرام کا ترجمہ کریں۔ فرام کا ترجمہ ہو جائے گا من، فرینڈ کا ترجمہ ہوگا صدیق، اور اولڈ کو ہم قدیم کہیں گے۔ تو این کا ترجمہ لانے کے لیے ہم صدیقن کر دیں گے۔ من نے صدیقن کو صدیقن میں تبدیل کر دیا اور قدیمن بھی قدیمن میں تبدیل ہو گیا، تو یہ ہو جائے گا من صدیقن قدیمن، فرام این اولڈ فرینڈ۔ اور اردو میں ترجمہ ہم کیسے کریں گے؟ ایک، پہلے ہم ایک لگائیں گے، ٹھیک ہے، نکرہ بنانے کے لیے، ایک پرانے دوست سے، ٹھیک ہے، ایک پرانے دوست سے یا ایک پرانے دوست کی طرف سے۔ اردو میں ہم من کا ترجمہ کی طرف بھی کرتے ہیں، اور پھر آخر میں ہم فل اسٹاپ لگا دیں گے۔ تو آگے ہے دا بگ روم آن دا بگ ماؤنٹین۔ دا بگ روم کا ترجمہ جلدی سے کریں۔ سب سے پہلے ہم روم کا ترجمہ کریں گے، تو ہو جائے گا یہ غرفہ، اور بگ کا ترجمہ ہم کبیر نہیں لکھیں گے بلکہ کبیرہ لکھیں گے۔ غرفہ چونکہ مؤنث واحد ہے اس لیے ہم اس کی نعت کو بھی مؤنث واحد کر دیں گے، اور اب اس میں ہم نے دا کے میننگ کو ڈالنا ہے۔ اب دیکھیں اس سینٹنس میں دا تھا نا، اس لیے میں نے اسے الغرفۃ الکبیرۃ کر دیا، اور چونکہ جملہ ان سے شروع ہو رہا ہے اور ان سے پہلے کوئی حرف جر وغیرہ نہیں ہے، اس لیے میں نے ان کو مرفوع ہی رہنے دیا۔ اب آگے ہے آن کا ترجمہ ہو جائے گا الا، اور ماؤنٹین کا ترجمہ ہو جائے گا جبل، اور بگ کا ترجمہ ہو جائے گا کبیر، کبیر، ٹھیک ہے۔ تو اب پھر ہم نے اسے معرفہ کرنا ہے، چونکہ وہاں پہ دا ہے اس لیے ہم نے اس کے آگے ال لگانا ہے۔ میں جان کے نا دونوں کے آخر والے عرب آخر میں لگا رہی ہوں آپ کو سمجھانے کی خاطر، میں بیچ میں بھی لگا سکتی ہوں لیکن میں نہیں لگاتی۔ اب دیکھیں اللہ آ گیا ہے نا، تو اب کسرہ لگا دیں اور اس کی نعت کو بھی مجرور کر دیں، تو یہ ہو گیا الغرفۃ الکبیرۃ، یعنی کہ بڑا کمرہ، علی الجبل الکبیر، یعنی کہ بڑے پہاڑ پر۔ اب یہاں پہ دیکھیں ہمیں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ غرفہ کے لیے ہم نے نعت کو مؤنث واحد کر دیا، لیکن جبل چونکہ مذکر واحد ہے اس لیے اس کی نعت بھی مذکر واحد ہی رہے گی، اسے ہم بلا وجہ کبیرہ نہیں کریں گے۔ آگے ہے along اسٹریٹ، پہلے ہم اسٹریٹ کا ترجمہ کریں گے پھر لانگ کا۔ تو اسٹریٹ کا ترجمہ ہو گیا شارع اور لانگ کا ترجمہ ہو گیا طویل۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ اب ہم نے ان دونوں کو نکرہ بنانا ہے، تو یہ ہو جائے گا شارع طویل۔ کیوں نکرہ بنایا ہم نے اسے؟ کیونکہ یہاں پر آیا ہوا ہے۔ اب آگے ہے ان دا اسمال کار، ان کے لیے کیا آئے گا؟ فی۔ اب ہم پہلے کار کا ترجمہ کریں گے، سیارہ،
سیارہ چونکہ مؤنث واحد ہے نا، اس لیے اس کی نعت بھی مؤنث واحد ہوگی، تو اس کی نعت ہوگی صغیرہ۔ صغیر کی جگہ ہم لکھیں گے صغیرہ۔ چونکہ دا اسمال کار ہے نا، اس لیے اب ہم اس میں دا کا معنی لانے کے لیے ال لگا دیں گے، یعنی ان دونوں کو معرفہ کر دیں گے، اور اس فی کی وجہ سے یہ دونوں اب مجرور ہو جائیں گے، تو یہ ہو جائے گا فی السیارۃ الصغیرۃ۔ تو شارع طویل کے معنی ہو جائیں گے ایک لمبی سڑک، اور فی السیارۃ الصغیرۃ کے معنی ہو جائیں گے چھوٹی کار میں۔ نمبر 19 ہے دا بگ بک از آن دا نیو ڈیسک۔ اس میں کیا خاص بات ہے؟ جی ہاں، یہ پہلا مکمل جملہ آیا ہے۔ ابھی تک ہم نے جتنے بھی ترجمے کیے ہیں، یہ پہلا مکمل جملہ آ گیا ہے۔ اب یہ صرف نعت منوط نہیں ہے بلکہ ایک مکمل جملہ بھی ہے۔ تو اب اس مکمل جملے کا ترجمہ ہم کیسے کریں گے؟ دا بگ بک از آن دا نیو ڈیسک۔ تو ابھی بھی ہم پہلے بک کا ترجمہ کریں گے۔ تو بک کا ترجمہ ہو جائے گا کتاب، اور بگ کا ترجمہ ہو گیا کبیر۔ ابھی چونکہ ان سے پہلے دا آیا تھا، اس لیے ہم اسے بھی معرفہ بنا دیں گے، ال لگا دیں گے۔ الکتابو الکبیرو، ٹھیک ہے؟ دا بگ بک کا ترجمہ ہو گیا۔ آن کا ترجمہ ہو گیا اعلیٰ، اور ڈیسک کا ترجمہ ہو گیا مکتب، اور نیو کا ترجمہ ہو گیا جدید۔ چونکہ دا نیو ڈیسک ہے، اس لیے ہم یہاں پر پھر ال لگا دیں گے، اور یہاں پر بھی ہم ال لگا دیں گے۔ اللہ کی وجہ سے یہ المکتبی ہو گیا، اور اس کی نعت جو ہے الجدیدی ہو گئی، ٹھیک ہے؟ تو اب دیکھیں یہ ایک مکمل جملہ ہے، کیسے؟ دیکھیں، الکتابو مبتدا ہو گیا، الکبیرو اس کی نعت ہو گئی، اور المکتبی جارن و مجرورن شبہ جملہ خبر ہو گئی، اور الجدیدی المکتبی کی نعت ہو گئی۔ تو دیکھیں جملہ مکمل ہو گیا۔ الکتاب مبتدا ہے، الکبیر اس کی نعت ہے، المکتبی جارن و مجرورن شبہ جملہ خبر ہے، اور الجدیدی المکتبی کی نعت ہے۔ تو اس صفحے پر یہ پہلا مکمل جملہ آیا ہے۔ اوپر ہم نے جتنے بھی ترجمے کیے ہیں نا، وہ سب صرف نعت منوط تھے، اور یہ پہلا مکمل جملہ آ گیا ہے، ٹھیک ہے؟ چلیے ابھی اس کو ہم مٹا دیتے ہیں واپس۔ چلیے ابھی اگلے جملے پر چلتے ہیں۔ اگلا جملہ ہے حامد از اے شارٹ بوائے۔ از آ گیا نا، اس لیے پھر یہ ایک مکمل جملہ ہے۔ تو ہم سب سے پہلے حامد کا ترجمہ کریں گے، تو یہ ہو جائے گا حامدن۔ اچھا، آپ کو یاد ہے نا کہ نام جو ہیں وہ معرفہ ہی ہوتے ہیں، چاہے میں اس پہ تنوین بھی لگا دوں نا، پھر بھی وہ معرفہ ہی ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہم ناموں میں ال شامل نہیں کرتے، کیونکہ وہ پہلے سے ہی معرفہ ہوتے ہیں۔ تو اب ہم از اے شارٹ بوائے کا ترجمہ کریں گے۔ تو بوائے کا ترجمہ ہوگا ولد، اور شارٹ کا ترجمہ ہوگا قصیر۔ تو اب یہاں پہ دیکھیں کہ شارٹ بوائے سے پہلے آیا ہے، تو اب ہم کیا کریں گے؟ ولدن قصیرن، ٹھیک ہے؟ یہ ایک جملہ یہاں پہ ختم ہو گیا۔ تو یہاں پہ دیکھیں حامدن مبتدا ہے، اور ولدن اس کی ون ورڈ خبر ہے، مفرد خبر ہے، اور یہ کثیرن ولدن کی نعت ہے۔ اب آگے ہے
اینڈ خدیجہ از اے ٹال گرل. تو اینڈ کا ترجمہ تو ہو گیا واہ. اور آگے دیکھیں خدیجہ. خدیجہ کو ہم خدیجہ تو کریں گے. خدیجہ کو دیکھیں اس کے آخر میں ایک دم آئی ہے. کیوں آئی ہے؟ کیونکہ لیڈیز کے نام بھی ممنوع من الصرف ہوتے ہیں، اس لیے اس کے آخر میں ایک دم آتی ہے. اور اس ایک دمہ کے باوجود یہ معرفہ ہے. کیوں معرفہ ہے؟ کیونکہ یہ بھی نام ہے، اور نام سارے چاہے مردوں کے ہوں یا عورتوں کے ہوں، کوئی بھی نام ہو وہ سارے معرفہ ہوتے ہیں. اب ہم نے ٹال گرل کا ترجمہ کرنا ہے، تو پہلے ہم گرل کا ترجمہ کریں گے. گرل کا ترجمہ ہو گیا بنت، اور ٹال کا ترجمہ ہوگا طویلہ. وَخَدِیجَةُ بِنْتٌ طَوِیلَةٌ. کیوں تن لگایا ہے؟ کیونکہ دیکھیں یہاں پہ یہ آیا ہے. آ نے بتا دیا ہمیں کہ ٹال اور گرل یہ دونوں جو ہیں یہ نکرہ ہیں. تو اب یہ واہ کیا ہے؟ حرف و عطف ہے. ٹھیک ہے. خدیجہ تو کیا ہے؟ مبتدا. اور بنتن کیا ہے؟ یہ اس کی ون ورڈ خبر ہے، مفرد خبر ہے. اور طویلۃن دیکھیں یہ مؤنث واحد ہے، اس لیے کہ یہ بنتن کی نعت ہے. تو اب دیکھیں یہ بھی ایک مکمل جملہ ہے، بلکہ ہم یوں کہیں گے کہ یہ دو جملے ہیں. پہلا جملہ ہے حامد ولد قصیر، یعنی کہ حامد ایک پست قامت لڑکا ہے. یہ چھوٹے قد والا لڑکا ہے. حرف و عطف ہے، یعنی کہ اور خدیجہ بنتن طویلۃ، اور خدیجہ ایک لمبی لڑکی ہے یا طویل قامت لڑکی ہے. اس طرح ہم اس کا اردو میں ترجمہ کریں گے. چلیے ابھی اس کو مٹا دیتے ہیں. نمبر 21 ہے حامد از ان دا بگ ہاؤس. تو اب دیکھیں یہ بھی ایک مکمل جملہ ہے، اس لیے ہم سب سے پہلے حامد کا ترجمہ کریں گے. تو حامد کا ترجمہ ہو گیا حامدن. اب یہ جو از ہے نا، یہ تو عربی زبان میں موجود ہی نہیں ہوتا. جملہ جب مکمل ہوتا ہے تو ہم اس کے ترجمے میں از لکھ دیتے ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے تو عربی زبان میں از کے لیے کوئی لفظ ہے ہی نہیں. جسے اردو میں ہم ہے یا ہیں کہتے ہیں نا، اس کے لیے عربی زبان میں کوئی بھی ورڈ موجود نہیں ہے. تو اس لیے اب ہم ان کا ترجمہ کریں گے. ان کا ترجمہ ہو گیا فی، اور آگے دا بگ ہاؤس میں سے ہم پہلے ہاؤس کا ترجمہ کریں گے. ہاؤس کا ترجمہ ہو گیا بیت، اور بگ کا ترجمہ ہوگا کبیر. چونکہ یہاں پہ دیکھیں دا بگ ہاؤس ہے نا، اس لیے اب ہم یہاں پر ال لگا دیں گے. البیتی الکبیری. تو یہاں پہ دیکھیں حامد جو ہے یہ مبتدا ہے، اور فی البیتی جارن و مجرورن شبہ جملہ خبر ہے، اور الکبیری البیتی کی نعت ہے. تو اس کے معنی ہو جائیں گے حامد بڑے گھر میں ہے. ٹھیک ہے، اس طرح ہم اس کا ترجمہ کریں گے. سب سے پہلے ہم مبتدا کا ترجمہ کریں گے، اس کے بعد ہم نعت کا ترجمہ کریں گے، پھر منوط کو لائیں گے، پھر حرف جر کو لائیں گے. تو اس طرح اس کا ترجمہ ہو جائے گا. آگے ہے اینڈ خدیجہ از ان دا اولڈ کار. تو اینڈ کا ترجمہ ہو جائے گا واہ. خدیجہ خدیجہ ہی رہے گی. اور آگے ہے از ان دا اولڈ کار. ان کا ترجمہ ہو جائے گا فی، اور کار کا ترجمہ ہوگا سیارہ، اور اولڈ کا ہو جائے گا قدیمہ. تو یہاں پہ دیکھیں دا اولڈ کار ہے نا، اس لیے دیکھیں ہم نے السیارہ سے پہلے ال لگا دیا. اسی طرح اب ہم القدیمہ کر دیں گے اسے بھی. ٹھیک ہے، تو فی کی وجہ سے اس کے آخر میں ایک کسرہ لگا دیں گے. تو یہ ہو گیا وخدیجۃ
فی السیارۃ القدیمۃ۔ تو یہاں پہ دیکھیں خدیجہ مبتدا ہے اور فی السیارۃ جار و مجرور شبہ جملہ خبر ہے، اور القدیمتی جو ہے یہ السیارتی کی نعت ہے، اسی وجہ سے یہ مؤنث واحد بھی ہے اور مجرور بھی ہے۔ لاسٹ سینٹینس ہے دا پین از آن دا نیو ڈیسک۔ تو چلیے اب اس کا جلدی سے ترجمہ کرتے ہیں۔ شروع میں دیکھیں دا پین آیا ہے نا، تو پین کا ترجمہ ہو گیا قلم، اور دا کی وجہ سے اس پر ہم ال لگا دیں گے، تو یہ ہو جائے گا القلم۔ قلم چونکہ معرفہ تھا اس لیے ہم نے اس سے پہلے ال لگا دیا، اور ال کی وجہ سے تنوین چلی گئی اور ایک دمہ رہ گیا، تو یہ ہو گیا القلم، یعنی کہ یہ معرفہ ہو گیا۔ دا پین از آن دا نیو ڈیسک، اب ہم نے آن کا ترجمہ کرنا ہے، از کا تو ترجمہ نہیں ہو سکتا، اس لیے ہم آن کا ترجمہ کریں گے۔ میں آپ کو دیکھیں ترجمہ کرنا سکھا رہی ہوں، ورنہ تو میں ترجمہ کر کے آپ کو بتا دیتی کہ اس کا یہ ترجمہ ہے، اس کا یہ ترجمہ ہے۔ ہم نے اصل میں ترجمہ کرنے کا طریقہ سیکھنا ہے کہ ہم نے پہلے کس کو لکھنا ہے، کیسے لکھنا ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ طریقہ ہم نے سیکھنا ہے۔ تو آن کا ترجمہ ہو جائے گا الا، اور آگے ہے نیو ڈیسک، تو ہم ڈیسک کا ترجمہ پہلے کریں گے مکتب، اور اب ہم نیو کو لکھیں گے یعنی جدید۔ تو دیکھیں دا نیو ڈیسک ہے، اب پہلے کی طرح ہم جلدی سے اس سے پہلے ال لگا دیں گے۔ الا نے المکتبو کو المکتبی میں تبدیل کر دیا، اور پھر ہم اس کی نعت کو بھی مجرور کر دیں گے۔ تو اب دیکھیں القلم مبتدا ہے، المکتبی جار و مجرور شبہ جملہ خبر ہے، اور الجدیدی المکتبی کی نعت ہے، اور آگے ہے اینڈ دا بک از آن دا اولڈ چیئر۔ تو ہم کیا کریں گے، سب سے پہلے تو ہم اینڈ کا ترجمہ کر دیں گے، واہ۔ اب آ گیا پھر دا بک، بک کو کیا کہیں گے عربی میں، کتاب۔ اب دا بک ہے نا، اس لیے ہم الکتابو کر دیں گے، تو یہ ہو جائے گا والکتابو، والکتابو از آن دا اولڈ چیئر۔ از تو عربی میں موجود نہیں ہے، اس لیے ہم آن کا ترجمہ کریں گے۔ آن کا ترجمہ ہوگا الا۔ اب ہم نے دا اولڈ چیئر کا ترجمہ کرنا ہے، تو چیئر کا ترجمہ ہو گیا کرسی، اور اولڈ کا ترجمہ ہو گیا قدیم، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں دا آیا ہوا ہے، اس لیے ہم کرسی اور قدیم دونوں کو معرفہ کر دیں گے، نعت اور منعوت دونوں کو ہم معرفہ کر دیں گے، تو یہ ہو جائے گا علل کرسی، تو یہ ہو جائے گا الکرسی القدیمی۔ الا کے ساتھ ملا کر ہم اسے پڑھیں گے علل کرسی القدیمی۔ تو الکتاب مبتدا ہے، اور علل کرسی جار و مجرور شبہ جملہ خبر ہے اس کی، اور القدیمی الکرسی کی نعت ہے۔ تو الحمدللہ ہم نے یہ سارا پیج کر لیا، اور اس کے اردو میں معنی کیا ہوں گے؟ اردو میں ہم اس کا ترجمہ یوں کریں گے کہ قلم نئی میز پر ہے، اور کتاب پرانی کرسی پر ہے، ٹھیک ہے۔ میں جان کے آہستہ آہستہ بول رہی ہوں تاکہ آپ کو ترتیب سمجھ آئے کہ ہم ترجمہ کس ترتیب سے کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ سب سے پہلے ہم نے مبتدا کا ترجمہ کرنا ہے، اور اس کے بعد ہم نے نعت کا ترجمہ کرنا ہے، پھر منعوت کا ترجمہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ترتیب آپ یاد رکھیں۔ اللہ کا شکر ہے ابھی ہمارا یہ پیج مکمل ہو گیا ہے، اور پیج کے ساتھ ساتھ اس سبق کا ٹائم بھی مکمل ہو گیا ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔